एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। सारे बच्चे मिलकर बताएंगे कि हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम का क्या नाम है। एक तीन पाँच। एक तीन पाँच हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम का नाम है। और ज़र भाई हमारा प्रोग्राम जो है वो पूरा माशाल्लाह इंफॉर्मेशन से भरपूर होता है, एक्टिविटी से भरपूर होता है। और आप अगर इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, यानी कि इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा और आपके सवाब में भी इजाफ़ा होगा। तो आपने कहीं नहीं जाना, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ शामिल रहना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बहुत ही प्यारी प्यारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। ज़रा भी आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में जब भी सेगमेंट्स शुरू करते हैं उससे पहले क्या करते हैं? दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। भी ऐसा ही है ना, दुरूद पाक की फजीलत आपको बयान की जाती है, फिर उसके बाद आपको हम सेगमेंट्स की तरफ लेकर जाते हैं। तो अब भी आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सेगमेंट की तरफ जाने से पहले आपको दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत बयान करते हैं। सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, कितनी बार दुरूद पाक पढ़ेगा? एक बार। अरे सर्दी का मौसम है तो ज़रा ठंडा ठंडा सा माहौल हुआ हुआ है, बच्चे भी ज़रा ठंडी ठंडी सी आवाज़ के अंदर कह रहे हैं, ज़रा ऊंची आवाज़ से जवाब दें कि कितनी बार दुरूद पाक पढ़ना है? एक बार। एक बार फरमाया कि जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा उस पर अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते 70 मरतबा रहमत भेजेंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने की बड़ी बरकतें हैं। हमने बहुत सारी रिवायात के अंदर ये पढ़ा और सुना है कि जो एक मरतबा दुरूद पढ़ता है उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 बार पढ़े तो 100 रहमतें, 100 पढ़े तो 1000 रहमतें। आइए हम सब मिलकर अपने प्यारे प्यारे करीम आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। ज़ौक़ मोहब्बत से आप भी दुरूद पाक पढ़ें और आप भी दुनिया भर में इस वक्त हमारे साथ जहाँ से भी शामिल हैं मिलकर दुरूद पाक में शामिल हो जाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। दुरूद पाक की फजीलत हमने आपको बयान कर दी है। हमारे साथ को होस्ट सैयद उज़ैर अत्तारी भाई भी मौजूद हैं। उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। उज़ैर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। उज़ैर भाई हमने दुरूद पाक की फजीलत बयान कर दी है, अब अगले सेगमेंट की जानिब जाना है। और कौन सा सेगमेंट है आप बयान करेंगे? जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरह निसा की 2 आयतों की तिलावत करूंगा। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम
سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. جی پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں عمر فیاض بھائی کی طرف جو ہمیں اس آیت کا ترجمہ بتائیں گے. جی عمر فیاض بھائی. جی ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 57 اور 58، یعنی 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. میں آپ کو ان کا ترجمہ بیان کرتا ہوں. ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان قریب ہم انہیں ان باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے. بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ پاک سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی پیارے بچوں اور کیڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے علی رضا بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے، شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب مغا مغا، کیا خوب مغا مغا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں 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 ہمیشہ شرر روح یار آنکھوں میں ہمیشہ شرر روح یار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں جلوہ گر رخ کی وار آنکھوں میں جلوہ گر رخ کی بغار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ دیکھنے کی ہے ساری بغار آنکھوں میں دیکھنے کی ہے ساری بغار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں نظر میں کیسے سمائے بھول جنت کے نظر میں کیسے سمائے بھول جنت کے نظر میں کیسے سمائے کہ بھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں
शाना शरर रूह यार आँखों में पिया है जान पे मोहब्बत जो अपने नूरी पिया है जान पे मोहब्बत जो अपने नूरी पिया है जान पे मोहब्बत जो अपने नूरी हमेशा इस कार रहेगा खुमार आँखों में हमेशा इस कार रहेगा खुमार आँखों में कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आँखों में हमेशा शरर रूह यार आँखों में। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी माशाल्लाह, अली रज़ा भाई बहुत ही प्यारे अंदाज से कलाम पढ़ रहे थे और मदीने मुनव्वरा की याद में ये कलाम है। मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान नूरी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी पहचान के लिए कलाम, चूँकि आप शायर हैं, तो अपनी पहचान के लिए जो आप अपना नाम अपनी पहचान इस्तेमाल करते हैं शेर के अंदर, वो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? नूरी। क्या इस्तेमाल करते हैं? नूरी। नूरी। तो ये आपका जो है वो तखल्लुस है, इसको तखल्लुस कहा जाता है। वो नाम या वो पहचान या वो लफ्ज़ के जो अपनी पहचान के लिए शायर शेर में इस्तेमाल करे, जैसे कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, आपका रियल नेम क्या है? मोहम्मद इलियास अत्तर कादरी। क्या है? मोहम्मद इलियास अत्तर। मोहम्मद इलियास कादरी। वैसे इलियास आपका नाम है, लेकिन जब आपके कलाम होते हैं तो उसमें आखिरी शेर में हम पढ़ते हैं अत्तार, मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा। तो अत्तार जो ये लफ्ज़ जो आपने अपनी पहचान के लिए तखल्लुस मुकर्रर किया हुआ है, ये क्या है? तखल्लुस इसको कहा जाता है। ठीक है जी। तो इन्होंने कहा है कि पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में जो जाम आपने पिया है, कहा कि हमेशा इसका रहेगा खुमार आँखों में, कि इस जाम का यूँ कह लें कि जो मज़ा है, इसकी जो चाशनी है, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आँखों के अंदर हमेशा रहेगी। हम अल्लाह पाक से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बार बार मक्के और मदीने की बात अब हाज़िरी अता फ़रमाए और मदीना मुनव्वरा में गुंबद ख़ज़रा के साए तले शहादत वाली मौत अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है एक सवाल एक एक्टिविटी। आपसे एक्टिविटी बेस पर ये सेगमेंट करवाना है। और उज़ैर भाई, ये सेगमेंट क्या होता है और इसमें क्या करना होता है, कुछ आप बयान करें। वैसे तो अमूमन मैंने देखा है कि शम्बिल भाई प्रोग्राम माशाल्लाह कर रहे होते हैं और बड़े अच्छे अंदाज से प्रोग्राम को वो लीड कर रहे हैं, प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं, तो अमूमन वही बयान करते हैं कि भाई इस सेगमेंट में होता क्या है। तो आज आप बयान करें कि इस सेगमेंट में क्या होता है। जी, हमारे दरमियान 2 टीमें मौजूद होती हैं। ये वाली टीम होती है टीम ए, और टीम ए चले, अभी तक तो हुई नहीं है, आपने कहा है तो कर लेते हैं। ठीक है, जो मेरे राइट साइड पर बच्चे इनको टीम ए हो गई। आवाज़ थोड़ी सी अब तेज़ हुई है, टीम थोड़ी सी और तेज़ हुई है, टीम ये तो मैं जितनी तेज़ करते जाऊंगा आवाज़ इतनी उनकी भी तेज़ होती जाएगी। चलें जी, और ये वाली टीम को टीम बी। अरे भाई, बी वालों की आवाज़ तो पहले से ही तेज़ है माशाल्लाह जी। ए कर ली है टीम और बी टीम कर ली है। ठीक है, 2 टीमें कर ली हैं, अब आगे क्या होगा जी? टीम ए और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाया जाएगा। ठीक है, उनके लिए स्क्रीन पर कुछ नंबर चलेंगे। स्क्रीन पर, यहाँ स्क्रीन लगी हुई है, इस पर नंबर चलेंगे। ठीक है, जब वो मदीना बोलेंगे तो नंबर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और जो नंबर स्टॉप होगा उसी नंबर के एनवेलप में से मैं उनके लिए सवाल निकालूंगा। यहाँ पर एक्टिविटी लगी हुई है, एनवेलप आप देख रहे हैं, इसके अंदर क्यू कार्ड्स हैं, सवालात उसके अंदर मौजूद हैं। आप वो सवाल निकालेंगे और वो सवाल आप करेंगे उस टीम मेंबर से।
جی ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ایکٹیویٹی بورڈ کے پاس جائیں گے اور وہاں ایکٹیویٹی بورڈ وہاں لگی ہوئی ہے، ہماری ایکٹیویٹی بورڈ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا. اور وہاں پر اسٹکس رکھی ہوئی ہیں کچھ، ٹھیک ہے. اس اسٹکس کے ذریعے وہ ایک نمبر بتائیں گے جو اس کا جواب ہوگا. اچھا، یعنی کہ آپ جو بھی سوال کریں گے اس کا جواب نمبر میں ہوگا. جی جیسے ایک مثال ہے، وضو کے 4 فرائض ہیں، مثال دے رہا ہوں، تو وہاں پر ان کو اس اسٹک سے 4 بنانا ہوگا. ایسا ہی ہے؟ جی سمجھیے، ابھی بڑی تفصیل سے میں نے یہ چیزیں ان سے عزیر بھائی سے نکلوائی ہیں کہ تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. چلیں پھر کرتے ہیں ایسا ہی ہے. اور پہلے ٹیم اے والوں کو بلائیں گے، ٹیم بی والوں کو. آپ کی مرضی. چلیں جی، اے پہلے آتا ہے تو پھر اے والوں کو ہی پہلے بلاتے ہیں، کیونکہ اصولی طور پر پہلے اے آتا ہے بعد میں بی آتا ہے. تو ٹیم اے میں سے کون سے بچے آئیں گے؟ عزیر بھائی آپ کو اختیار ہے، آپ جس کو چاہیں بلا لیں. 3 نے تو ہاتھ کھڑا کر دیا ہے اور چوتھے سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. چلیں ان کو بلا لیا ہے آپ نے. آئیے جی. اور ٹیم بی سے بھی آپ کسی ایک کو سلیکٹ کر لیں. آپ بلائیں ٹیم بی سے. اچھا، ٹیم بی سے میں بلاؤں. چلیں آپ کے ہاتھ میں مائک ہے، آپ بھی آ جائیں. مائک والے بھائی آ جائیں، یہاں پر آ کر کھڑے ہوں گے اور ہم بھی جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں عزیر بھائی. جی ماشاءاللہ، ٹیم اے اور ٹیم بی سے ایک ممبر جو ہے وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں. اور اب ہم کریں گے یہ کہ پہلے تو ان سے ان کا نام جان لیتے ہیں. عزیر بھائی آپ کا نام کیا ہے جی؟ آپ اپنا نام بتائیں گے. عمران علی. عمران علی. عمران بھی آپ ٹیم اے سے ہیں ٹیم بی سے ہیں؟ مائک پہ بتائیں گے. ٹیم بی. ٹیم بی سے آپ آئے ہیں. عمران علی آپ کا نام ہے. عمران بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد احمد. محمد احمد. احمد بھائی آپ ٹیم اے سے بلانگ کرتے ہیں، ماشاءاللہ ٹیم اے سے تعلق ہے آپ کا. تو عزیر بھائی جو ہے وہ ایکٹیویٹی کے پاس پہنچ گئے ہیں اور آپ کے لیے اسکرین پر نمبر چلیں گے اور جو نمبر آپ روکنا چاہیں گے اس پر آپ نے لفظ مدینہ کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ مدینہ. مائک منہ کے قریب کر کے کیا کہنا ہے؟ مدینہ. مدینہ کہنا ہے اور اونچی آواز سے کہنا ہے. جیسے آپ مدینہ کہیں گے وہ نمبر رک جائے گا. اسی نمبر کا انویلپ عزیر بھائی نکالیں گے، اس میں سوال ہوگا اور آپ نے ایکٹیویٹی کے پاس جا کر جو بھی اس کا جواب نمبر میں ہوگا وہ آپ نے وہاں پر اس کو جوڑنا ہوگا، سیٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی، چلائیں جی نمبر چلائیں گے. ایکٹیویٹی سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. شاباش. 1 3 5 مدینہ. 1 3 5 1 3 5. اور نمبر 3 آپ کے حصے میں آیا ہے. حصے میں تو آ گیا ہے اور عزیر بھائی نے نمبر بھی نکال لیا ہے. عزیر بھائی کچھ مسکرا بھی رہے ہیں. اضحک اللہ سنک. لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا آسان سا سوال آ گیا، آپ مسکرا بھی رہے ہیں. جی آسان ہے؟ جی. چلیں جی. جی جی سوال ہے کہ عشاء کی نماز میں سنت رکعتیں کتنی ہیں؟ سنت رکعتیں کتنی ہیں؟ سوال کو توجہ سے سننا ہے اور پھر جو ہے وہ آپ نے اس کا جواب یہاں پر سیٹ کرنا ہے. یہ یاد رہے. ٹھیک ہے جی. عشاء کی نماز میں کل رکعتیں کتنی ہوتی ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، اور سنت رکعتیں کتنی ہوتی ہیں یہ بھی یاد رکھنا ہے، فرض کتنے ہوتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا ہے. سوال جو ہے وہ عبدالحبیب اتاری صاحب کہتے ہیں نا کہ جوش کے ساتھ مگر ہوش کے ساتھ. عشاء کی رکعات میں سنت رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 4 تو آپ نے شروع میں پڑھنی ہوتی ہیں اور بعد میں بھی کچھ سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں. ان کو ملا کر کتنی سنتیں بن جائیں گی آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اور بڑی تیزی سے جواب کمپلیٹ کر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ العزیز، اور امید ہے کہ کر لیں گے. کر لیا ہے آپ نے؟ چلیں مائک پہ بتائیں گے. 6. آپ نے کہا ہے 6. عزیر بھائی آپ بتائیں گے کہ جواب درست ہے یا غلط ہے؟ جی جواب ان کا بالکل درست ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی. ٹیم اے والوں کو 1 پوائنٹ مل گیا ہے. اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. آپ یہاں پر آ جائیں گے اور آپ کا 1 پوائنٹ آپ کو مل چکا ہے. ٹیم بی کی جانب چلتے ہیں اور ٹیم بی والوں کے لیے بھی یہاں پر نمبرز جو ہے وہ گھومیں گے. آپ نے بھی مدینہ کہنا ہے تو وہ نمبر رک جائے گا. اسکرین پر نمبر چلائے جائیں. اس میں سوال، اس میں ایکٹیویٹی سن کے یاد مدینہ. رکھنا جواب دینا. شاباش. 1 3 5 آپ کے لیے 1 نمبر آیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ 1 نمبر پر آپ کو 1 نمبر ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. جی عزیر بھائی کیا سوال ان کے لیے نکل آیا ہے؟ جی سوال ہے کہ سورہ اخلاص میں کتنی آیتیں ہیں؟ سورہ اخلاص میں کتنی آیتیں ہیں؟ آپ نے جواب منہ سے نہیں دینا بلکہ ایکٹیویٹی کے پاس جانا ہے اور وہاں آپ نے نمبر کو سیٹ کرنا ہے. سورہ اخلاص یہ قرآن پاک کی ایک ایسی پیاری صورت ہے. بظاہری اعتبار سے دیکھا جائے، آیات کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس کا ثواب اتنا بڑا ہے. جو شخص اس صورت کو 3 دفعہ پڑھتا ہے، کتنی دفعہ پڑھتا ہے؟ 3 دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی. کتنی آیات ہیں؟ آپ نے جواب کیا کمپلیٹ کیا ہے؟ مائک پہ بتائیں گے. 4. آپ نے جواب یہاں پر جو کمپلیٹ کیا ہے وہ 4 ہے. آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ جی جواب بالکل درست ہے. آپ کا جواب بھی بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اپنی جگہ پر آپ تشریف لائیں گے.
چلیں جی اب ایک کام کرتے ہیں کہ ٹیم اے سے ایک اور بچے کو بلاتے ہیں اور ٹیم بی سے بھی ایک اور بچے کو بلا لیتے ہیں. ٹیم بی سے آپ بلائیں اور ٹیم اے سے میں بلا لیتا ہوں. آپ آ جائیے. آپ یہاں پر آئیں گے, مائک ان کو دیجیے گا, سیدھے ہاتھ سے مائک دیں گے اور سیدھے ہاتھ سے مائک لیں گے اور آپ یہاں پر آ جائیں گے. ٹیم بی سے آپ بلا لیں گے عزیر بھائی کسی کو. آپ آ جائیں. چلیں جی آپ آ جائیے. چلیں جی اپنا نام بتائیں گے آپ. محمد عثمان. محمد عثمان. عثمان بھائی کر لیں گے؟ جی. بڑے خوش نظر آ رہے ہیں, امید ہے کہ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے آپ اپنا نام بتائیں گے. حنین. حنین بھائی آپ بھی کر لیں گے انشاءاللہ. میں نے آپ کو کئی پروگرامز میں دیکھا ہے, کڈز مدنی چینل کے کئی پروگرامز میں آپ آتے رہتے ہیں, بڑے سینئر ہیں میرے خیال میں اس حوالے سے, آڈینس کے اعتبار سے کہ کئی دفعہ آپ آتے ہیں تو امیدیں کر لیں گے. ٹھیک ہے تو ٹیم اے والے کون ہیں آپ دونوں میں سے؟ حنین بھائی. حنین بھائی ٹیم اے سے تعلق رکھتے ہیں. حنین بھائی کے لیے اسکرین پر نمبر چلائے جائیں. 3 5 اس میں ہے سوال, اس میں ایکٹیویٹی, سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. اس میں ہے سوال. 4 نمبر آپ کے حصے میں آیا ہے. عزیر بھائی 4 نمبر کے انویلپ میں سے آپ نے سوال نکالنا ہے. جی سوال ہے کہ اللہ پاک نے کتنی زمینیں پیدا فرمائی ہیں؟ اللہ پاک نے کتنی زمینیں پیدا فرمائی ہیں؟ زمینوں کی تعداد بھی اتنی ہی ہے اور آسمانوں کی تعداد بھی اتنی ہی ہے. کیا بنایا ہے یہاں پر؟ کتنی زمینیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں؟ 7. اللہ پاک نے 7 زمینیں پیدا فرمائی ہیں. عزیر بھائی ان کے جواب کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی جواب بالکل درست ہے. جی تو پیارے پیارے بچوں ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر آپ واپس تشریف لائیں گے اور ٹیم بی کی جانب چلتے ہیں اور آپ کے لیے اب نمبر اسکرین پر چلائے جائیں گے. سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. اس میں ہے سوال, اس میں مدینہ. ایکٹیویٹی, سن کے یاد رکھنا پھر. عثمان بھائی آپ کے لیے 2 نمبر آیا ہے. دیکھتے ہیں 2 نمبر میں اب کیا سوال نکل کر آیا ہے. جی سوال ہے کہ نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہیں؟ نماز جنازہ میں آپ پہنچیں گے وہاں پر اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرنا ہے. نماز جنازہ میں ہم تکبیریں کہتے ہیں. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں, پھر تکبیر ہوتی ہے, پھر تکبیر ہوتی ہے, پھر تکبیر ہوتی ہے. میں نے باتوں میں آپ کو تقریباً جواب دے بھی دیا ہے. اگر آپ سمجھ گئے ہوں تو پھر جواب کو کمپلیٹ کریں گے. دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کمپلیٹ کرتے ہیں. اچھا اس کے اندر ہاتھوں کو نہیں اٹھانا ہوتا ہے عزیر بھائی. بعض لوگ اس میں بڑے جو ہے نا پزل ہوتے ہیں کہ اب چاروں تکبیروں میں ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا ہے. ہاں تکبیر آپ نے لازمی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے تکبیر آپ نے لازمی پڑھنی ہے. امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر, آپ نے بھی اپنی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہنا ہے. پھر اس کے بعد جو پڑھا جاتا ہے وہ پڑھیں گے, پھر اللہ اکبر آپ نے کہنا ہے. چلیں اسی دوران آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے. کیا آپ نے جو ہے وہ یہاں پر جواب کمپلیٹ کیا ہے؟ 4 انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے. 4 کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی ان کا جواب بالکل درست ہے. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر تشریف لائیں گے. دونوں ٹیموں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے اور بالکل درست جوابات دیے ہیں. چلیں جی ماشاءاللہ دونوں ٹیموں نے 2 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. کوئی بھی ٹیم پیچھے نہیں رہی ہے بلکہ دونوں ٹیموں کے پوائنٹس برابر ہو گئے ہیں. چلیں جی بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں. 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5. جی پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جواب آپ نے دینا تو ہے لیکن آپ نے جواب نہ تو بول کر دینا ہے اور نہ آپ نے جواب جو ہے وہ اپنے پزل کے ذریعے دینا ہے اور نہ آپ نے جواب اشاروں کے ذریعے دینا ہے. عزیر بھائی کس طرح جواب دیں گے؟ یہ جواب جو ہے بورڈ پر لکھ کر دیں گے. لکھ کر دیں گے. ایک بورڈ یہاں پر ہے اور ایک بورڈ وہاں پر لگا ہوا ہے. 2 بورڈز یہاں پر موجود ہیں اور اب ہم آپ سے کریں گے 10 سوالات. کتنے سوالات کریں گے؟ 10 سوالات. اور کریں گے ہم یہ کہ دونوں ٹیموں میں سے ہم ایک ممبر کو بلا لیں گے اور ان سے ہم جو ہے وہ 10 سوالات کریں گے اور آپ نے ان کے جوابات جو ہیں وہ بورڈز کے اوپر لکھنے ہیں. ہمارے اس پروگرام کا جو نام ہے 1 3 5. میں غور کر رہا تھا کہ بھی اس کا نام یہ 1 3 5 جو رکھا گیا ہے تو اس کے پیچھے تھیم کیا ہے. تو کیا ہی زبردست بات ہے کہ ماشاءاللہ اس میں جتنے سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات میں نمبرز ہی آتے ہیں. 1 2 3 4 5 یعنی کہ آپ کو ڈائریکٹلی یوں نہیں کہنا پڑے گا کہ بھئی جو ہے نا فلاں چیز جو ہے وہ ایک مثال ہے کہ ہم آپ سے کسی پھل کے بارے میں پوچھیں تو آپ بولیں اس کا جواب آم ہے, یا کسی نماز کے بارے میں پوچھیں تو آپ بولیں جی فجر کی نماز مراد ہے. نہیں, ہم آپ سے نمبرز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں, آپ کہیں گے جی 4 رکعتیں ہوتی ہیں. آپ سے پوچھیں گے جی وضو میں کتنے فرائض ہیں, آپ کہیں گے 4. غسل میں کتنے ہیں 3.
ٹھیک ہے، اس طرح کر کے نمبرز پر ہمارا پورا پروگرام یہ بیس کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ نمبرز وہاں پر لکھ دینے ہیں اور پھر جو ہے وہ دیکھیں گے کہ 10 سوالات میں سے کس ٹیم ممبر کے سوالات جو ہیں وہ زیادہ درست ہیں اور جس کے زیادہ ٹھیک جوابات ہوں گے وہ ٹیم والا جیت جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو ٹیم اے سے کون سے بچے آنے چاہیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، ذرا لکھ بھی لیتے ہیں اور ذرا جلدی جلدی کوئک کریں اور چیزیں لکھنا بھی جانتے ہوں. آپ آ چکے ہیں پہلے ابھی تک؟ چلیں آپ آ جائیے. اور عزیر بھائی یہاں سے آپ کسی کو بلا لیں. آپ آ جائیں. چلیں ان کو بلا لیجئے، یہ دونوں آ جائیں گے. اور عزیر بھائی پہلے تو ان سے ان کا نام جان لیتے ہیں. اپنا نام بتائیں گے آپ؟ محمد ابراہیم. محمد ابراہیم. ابراہیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ وعلی کل حال. ماشاءاللہ جی. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ابراہیم. ارے ماشاءاللہ، آج تو دونوں ابراہیم بھائی ہمارے پاس آ گئے ہیں. ابراہیم بھائی آپ بھی، اب میں جب کہوں گا ابراہیم بھائی کا جواب درست ہے تو وہ سمجھیں گے ان کا ہے اور یہ سمجھیں گے ان کا ہے. لیکن چلیں کوئی نہ کوئی پہچان تو ہے، یہ پہچانے کہ یہ ٹیم اے کے ہیں اور وہ ٹیم بی کے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ لوگ کر لیں گے انشاءاللہ. چلیں ٹیم اے والے ٹیم اے والوں کے پاس ہی آ جائیں اور ٹیم بی والے ٹیم بی والوں کے پاس ہی چلے جائیں. میں آپ دونوں سے سوالات کرنے جا رہا ہوں، لیکن آپ دونوں نے کرنا یہ ہے کہ پہلے آپ لوگ گنتی لکھ لیں، 1 سے لے کر 10 تک گنتی لکھ لیں اور پھر آپ نے اس کے آگے جوابات لکھنے ہیں. 1 سے لے کر 10 تک گنتی لکھ لی ہے اور ماشاءاللہ دونوں سے میں سوالات کرنے جا رہا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ غار میں کتنے جانور تھے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کس سن ہجری میں نبی پاک علیہ السلام نے حج ادا فرمایا؟ اگلا سوال یہ ہے کہ جس نے الحمدللہ کہا اس کے لیے کتنی نیکیاں ہیں؟ نیکسٹ سوال یہ ہے کہ کس سن ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف بنوائی؟ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس نے ایک بار سبحان اللہ کہا اس کے لیے کتنی نیکیاں ہیں؟ اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں کس پارے میں ہیں؟ اگلا سوال یہ ہے کہ بسم اللہ شریف میں اللہ پاک کا مبارک نام الرحیم کتنی بار آیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ 2 رکعت والی نماز میں کتنی بار درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے؟ 9واں سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں اور سوال یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، آپ کا مبارک نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ 10واں اور آخری سوال یہ ہے ہاتھ اور پیر کے ناخنوں کو کتنے دن کے اندر کاٹ لینا چاہیے؟ 10 سوالات آپ سے ہو چکے ہیں اور آپ نے 10 سوالات کے امید ہے جوابات اپنے بورڈز پر لکھ لیے ہوں گے. اب آپ دونوں یہاں پر تشریف لائیں گے عزیر بھائی کے قریب میں اور عزیر بھائی جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنے سوالات جو ہے وہ درست دیے ہیں اور کتنے جوابات غلط دیے ہیں. آپ نے کاؤنٹنگ کرتے رہنا ہے، سوالات میں ان سے کر رہا ہوں اور آپ نے جوابات مائک پہ دینے ہیں اور عزیر بھائی گنتی کر رہے ہیں کہ آپ نے کتنے درست دیے ہیں اور کتنے غلط دیے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا سوال آپ سے کیا گیا تھا کہ اصحاب کہف کے ساتھ غار میں کتنے جانور تھے؟ 1 2 آپ نے کہا ہے 2 اور آپ کا جواب غلط ہے. اصحاب کہف کے ساتھ جو ہے وہ غار کے اندر ایک ہی جانور تھا اور وہ تھا کتا، ڈاگ ان کے ساتھ تھا اور وہ کتا جو ہے چونکہ اللہ والوں کے ساتھ رہا، نیک لوگوں کے ساتھ رہا، تو عزیر بھائی اللہ پاک اس کو بھی اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے گا اور وہ کتا انسانی شکل میں تبدیل ہو کر جنت میں داخل کیا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. دوسرا سوال آپ سے کیا گیا تھا کہ کس سن ہجری میں نبی پاک علیہ السلام نے حج ادا فرمایا؟ کیا جواب لکھا ہے آپ نے؟ 10 اور آپ نے کیا لکھا ہے؟ 11. آپ نے جو جواب لکھا ہے ٹیم اے والوں کا جواب درست ہے اور ٹیم بی والوں سے غلطی ہو گئی ہے. 11 نہیں بلکہ 10 سن ہجری میں نبی پاک اسلام نے حج ادا فرمایا. نیکسٹ سوال یہ تھا کہ جس نے الحمدللہ کہا اس کے لیے کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ آپ نے کیا جواب لکھا ٹیم اے سے؟ 30 اور آپ نے کیا لکھا ہے؟ 30. آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد اگلا سوال کیا گیا تھا کہ کس سن ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف بنائی؟ آپ نے اس کا کیا جواب لکھا ہے؟ 2 آپ نے لکھا ہے 2 اور آپ دونوں سے جواب دینے میں غلطی ہو گئی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف پہلی ہجری کے اندر بنوائی تھی. فوراً ہجرت کے بعد جو پہلی ہجری تھی اسی کے اندر آپ نے بنوا لی تھی. کوئی بات نہیں ہے، غلطی ہو گئی لیکن سیکھنے کو ملا ہے. اگلا سوال آپ سے کیا گیا کہ جس نے ایک بار سبحان اللہ کہا اس کے لیے کتنی نیکیاں ہیں؟ 30. آپ نے لکھا ہے 30 اور آپ نے کیا لکھا ہے؟ 10. آپ نے جو 10 لکھا ہے آپ کا جواب بالکل درست ہے اور آپ سے جواب دینے میں غلطی ہو گئی ہے. ایک بار سبحان اللہ کہنے والے کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں کس پارے میں ہیں؟ 25. اور آپ دونوں سے جواب دینے میں غلطی ہو گئی ہے.
بسم اللہ شریف میں اللہ پاک کا مبارک نام الرحیم کتنی بار آیا ہے؟ ایک دفعہ. اور آپ نے کیا لکھا ہے؟ ایک دفعہ. آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نیکسٹ کوسچن یہ تھا کہ 2 رکعت والی نماز میں کتنی بار درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے؟ ایک بار. ایک بار. آپ نے لکھا ہے ایک بار اور آپ نے کیا لکھا ہے؟ ایک بار. آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال یہ تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا مبارک نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ 4 دفعہ. آپ نے کہا 4 دفعہ اور آپ نے کیا لکھا ہے؟ 4 دفعہ. آپ دونوں کا جواب غلط نہیں ہے بلکہ بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جی آخری سوال آپ سے جو کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہاتھ پیر کے ناخنوں کو کتنے دن کے اندر کاٹ لینا چاہیے؟ کیا جواب لکھا ہے آپ نے؟ 30. اور آپ نے کیا لکھا ہے؟ 30. آپ دونوں نے لکھا ہے 30 جبکہ آپ دونوں کا یہ آخری جواب غلط ہو گیا ہے. ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں کو 40 دن کے اندر کاٹ لینا چاہیے. اس سے بڑے رکھنا دین اسلام کے اندر ممنوع ہے اور اگر کوئی اس سے زیادہ بڑے رکھتا ہے یعنی 40 دن سے اوپر اس کے ناخن بڑھ گئے ہیں اور اس نے کاٹے نہیں ہیں تو اب وہ گناہ گار ہوگا, اس کو گناہ ملے گا. بعض لوگ چھوٹی انگلی کا ناخن جو ہے وہ بڑا رکھتے ہیں اور دیگر اپنے ناخن کاٹ رہے ہوتے ہیں, تو چھوٹی انگلی ہو یا آپ کا انگوٹھا ہو یا کوئی بھی انگلی ہو, ناخن آپ کے لیے 40 دن سے بڑا رکھنا جائز نہیں ہے, چاہے وہ ہاتھ کی انگلیاں ہوں چاہے وہ پاؤں کی انگلیاں ہوں. اس پر عمل کرنا چاہیے. عزیر بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور عزیر بھائی سے جانتے ہیں کہ کتنے جوابات درست دیے ہیں ٹیم اے والوں نے اور کتنے جوابات غلط دیے ہیں ٹیم اے والوں نے اور ٹیم بی والوں نے. ٹیم اے کے 5 جوابات درست ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹیم بی کے 6 جوابات درست ہیں. ٹیم اے والوں کے 5 جوابات درست ہیں اور ٹیم بی والوں کے 6 جوابات درست ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیم بی والوں نے پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جی کوئی بات نہیں ہے, جو غلطیاں ہو گئی ہیں تو غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے. الانسان من النسیان, انسان خطا کا پتلا ہے, بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے. بیٹھیں آپ اپنی جگہ پر, ٹیم اے والے اور ٹیم بی والے اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. پیارے پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے اور ہم آپ کو بیان کر رہے تھے. اسی کے ساتھ گھڑی ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈز چینل. 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6 1 3 5. اس میں ہے سوال, اس میں ایکٹیویٹی, سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. شاباش. 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6 1 3 5. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.